बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया का माना हुआ एक असूल है कि किसी भी मसला को मौजूद तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले मसला को दुरुस्त तरीके से समझना ज़रूरी होता है और फिर मसला को समझ लेने के बाद यानी दुरुस्त तरीके से इसके हल के लिए फिर मौजूद जो है वो सलूशन या हल तलाश किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान को जो मसला दरपेश है उसके दो पहलू बिल्कुल वाज़ेह हैं और इस मसले का पहला पहलू वो ये है कि कई दहाइयों से ये जो मुल्क है ये या इसका नज़्म नस्क जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलाया जा रहा है। और इस मसले का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इस मुल्क के नज़्म नस्क को चलाने के लिए जो सिस्टम राइज है या जो किया गया था कई दहाइयों पहले वो वक़्त के साथ साथ कैंसर ज़दा हो चुका है या कर दिया गया है। अब जब कोई पाकिस्तान के इस मसला के दोनों पहलुओं को दुरुस्त तरीके से समझ जाए तो फिर वो इसका एक मौजू हल तलाश कर सकता है। लेकिन इस मसले को समझने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो दो पहलू बताए गए हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत बुरी तरह जुड़े हुए हैं और अगर कोई इस मसला के हल के लिए सिर्फ़ एक पहलू को मद्देनज़र रखता है तो वो इस मसले को हल नहीं कर सकता। अब इमरान ख़ान साहब ने जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाया उसको उन्होंने जो बैरूनी ताकतों और जो अंदरूनी ताकतें यानी जारी सिस्टम था इनको आपस में बहुत जल्द गडमड कर दिया। अगर वो बैरूनी ताकतों से आज़ादी के नुक्ता नज़र को अलहदगी से डील करते और अगर अब भी वो इस पे गौर करें और इस तरह शुरू कर दें तो ये एक इंतहाई मौजू तरीका होगा इस मसले को हल करने का। क्योंकि उनकी इस वजह से या इस काविश से जो अवामुन्नास है उनमें एक शऊर जो है वो बेदार होना शुरू हो गया है और ये एक दुरुस्त सिमत में कदम है। लेकिन जब उन्होंने इस मसले के पहलू को जो मुल्क के अंदर कैंसर ज़दा सिस्टम था उसके साथ गडमड कर दिया तो फिर ये एक मौजू हल ना रहा। अब जो मैंने ये लफ्ज़ या टर्म इस्तेमाल की है कि इस मुल्क का जो सिस्टम है वो कैंसर ज़दा है तो आप इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि कई दहाइयाँ गुज़र गईं और जब एक सिस्टम शुरू में जिसको बीमारी लगती है अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वक़्त के साथ साथ वो फिर सारा ही जो है वो कैंसर ज़दा हो जाता है और यही इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम का हाल है। अब ख़ुसूसियत से जब सिस्टम कैंसर ज़दा है तो जो इस मुल्क के अहम इदारे हैं जिसमें आप दिफाई इदारे भी कह सकते हैं, अदलिया भी कह सकते हैं, सियासी इदारे भी हैं, पुलिस है और इस तरह के जो जितने भी इदारे हैं वो सब कैंसर ज़दा हो चुके हैं या कैंसर से मुतासर हैं। और आप गहराई में जाके गौर करें तो ये सारे इदारे जो है ना अपने अपने मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। और जो भी इन इदारों में मदारुल महाम कह लें या जो ऐसे लोग तयन किए जाते हैं या मुतय्यन किए जाते हैं जिन्होंने इन इदारों को चलाना होता है तो उनकी जो सोच होती है उसमें ये चीज़ कहते हैं घुट्टी में पड़ जाती है या रच बस जाती है कि मैंने अपने इदारे के मफादात और इसके तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखना है। अब ये जो दो पहलू बताए थे कि
اس ملک کے نظم و نسق میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور ہمارا جو سسٹم ہے سارا وہ کینسر زدہ ہے۔ اس بات کا علم عمران خان صاحب کو اپنے دور اقتدار میں اچھی طرح ہو چکا ہے۔ اس کے موضوع حل کے لیے ان کو دوبارہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا پڑے گا۔ بعض دنیا کے بعض ممالک ہیں ان میں بھی یہ صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو ایسے ممالک کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ وہاں پہ کون سی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی گئی، اور کون سے جو طریقے ہیں ان کو اپنا کے ان بری چیزوں سے ان ملکوں نے نجات حاصل کی۔ اب عمران خان صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں یہ کیسے آ گیا ہے کہ وہ عوامی طاقت کو استعمال کر کے سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے 1-2 دن پہلے بھی اعلان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کچھ وقتی اثر ہو جائے اس دباؤ کا، لیکن یہ موضوع حل نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان کو اس وقت مسئلہ درپیش ہے، جس کے دونوں پہلو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے لیے عوامی دباؤ کو استعمال کر کے سڑکوں پہ آ کے اس مسئلے کا حل آپ نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی جلدی عمران خان صاحب سمجھ جائیں ان کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک چیز پچھلی 6 دہائیوں 60 سال سے تو تقریباً خراب ہے، اور آپ چند دن جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ کے چند نعرے لگا کے یا لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے آپ 60 سال کا مسئلہ جو ہے وہ چند دنوں میں حل کرنا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اس پہ غور کریں کہ یہ جو آپ حکمت عملی اپنا رہے ہیں اس کا لانگ رن میں یا کوئی آگے چل کے اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک بہتر طریق تو یہی ہے، اس کو دبے لفظوں میں اعتزاز حسن صاحب نے بھی ان کو مشورہ دیا، لیکن کل یہ جو اپنے سیمینار میں انہوں نے ذکر بھی کیا اور اس کو لائٹلی لے کے تو ایک قسم کا میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے مشورے کو رد کر دیا۔ لیکن بہتر طریق ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو مزہ اندر رہ کے تبدیلی کرنے میں آتا ہے وہ باہر رہ کے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی بہت بڑے کمپرومائزز نہیں ہیں تو بہتر صورت یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات کو دوبارہ سوچیں اور غور کریں کہ قدرت میں بھی نا یہ بتدریجاً یہ سارے مسائل جو ہیں وہ چلتے ہیں یا حل کیے جاتے ہیں، اور قدرت کا نظام بھی جو ہے وہ تدریجی طور پہ ترقی کرتا ہے کہ اگر وہ اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں کہ یہ جو 2 مسائل بتائے ہیں کہ اپنے سسٹم جو کینسر زدہ ہے اس کو تبدیل کرنا ہے اور آپ نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے بیرونی ممالک سے، امریکہ یا اس کے اتحادیوں سے، تو اقتدار کے اندر رہ کے آپ بہتر رنگ میں اپنے ان مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو آپ جذبات میں آ کے یا آپ کے کچھ رفقائے کار جو ہیں وہ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے کہ انہی الفاظ یا نامناسب الفاظ کے استعمال یا موقع محل کے لحاظ سے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، اور آپ کے جو چیف آف سٹاف شہباز گل صاحب ہیں وہ کس مصیبت کا شکار ہیں، اور آپ نے بھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا اور اب آپ گہرے پانیوں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ آرام سے بھی آپ توجہ دلا سکتے تھے کہ یہ جو سیشن جج صاحبہ ہیں یا جو اسلام آباد کی پولیس ہے ان کو قوانین کے مطابق کام کرنا چاہیے، ورنہ پھر ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے نامناسب الفاظ استعمال کے جو اب آپ کے لیے وبال جان بن گئے۔ آپ کے ساتھ جو اس وقت لوگ ہیں اس میں اسد عمر اور پرویز خٹک صاحب کچھ متوازن مزاج اور مسائل کو سمجھنے کا نا بہتر ادراک رکھتے ہیں،
تو بجائے ہر ایک سے مشورے کرنے کے یا ہر ایک کی جو جذباتی ہیں ان کے نعروں پہ جانے کے، آپ ٹھنڈے دل سے ان کے ساتھ اپنے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیا کریں. امید ہے یہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. اب اپنی باتوں میں آپ جو اداروں کے سربراہوں کا نام لیتے ہیں یہ بھی نامناسب ہے. میں نے اپنے شروع کے یہ جو باتیں کی ہیں اس میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے کینسر زدہ، یہ 6 دہائیوں سے یا 60 سال سے، کیا جنرل باجوہ 6 دہائیوں سے فوج کے سربراہ ہیں؟ اسی طرح جو امریکہ ہے یا اس کے اتحادی جو اس ملک کے نظم و نسق کو چلا رہے ہیں، کیا وہ جنرل باجوہ کے دور سے چلا رہے ہیں؟ تو سن 58 سے چل رہا ہے. کل بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد سے ہی وہ ان ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی موجودہ سربراہ اس کا آپ نام لے کے اس پہ الزام تراشی کرتے ہیں تو یہ ایک نامناسب طریقہ. آپ ایشوز پہ جائیں، ذاتیات میں مت آئیں. جنرل باجوہ صاحب ایک اپوائنٹمنٹ ہے، وہ ایک شخص ہے اور وہ ایک سسٹم میں ہے. ہو سکتا ہے ان کی بے تحاشا مجبوریاں ہوں، آپ سسٹم میں اس طریقے سے نہیں نکل سکتے یا آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے جو 60 سال سے چل رہا ہے. تو اس لیے آپ اپنی جو تقاریر کرتے ہیں یا جو بیانات دیتے ہیں اس میں محتاط رہیں. اس طرح آپ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں یا زرداری صاحب کی آپ بات کرتے ہیں یا کسی اور کی بھی آپ بات کرتے ہیں، تو کیا یہ 6 دہائیوں سے ان پوزیشنوں پہ ہیں جو یہ آپ ان کو ہی وہ الزام دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ خراب ہے؟ تو ایشوز کو اگر حل کرنا ہے تو آپ کو ٹھنڈے دل سے ان ساری چیزوں پہ غور کرنا ہوگا. اور جیسے آپ کو بتایا کہ موضوع حل یہی ہے کہ بجائے 6 فرنٹ کھولنے کے یا کہتے ہیں 3600 فرنٹ کھول کے اور آپ سمائل دیتے پھریں، ملنا کچھ بھی نہیں ہے. عقل مند لیڈر یا عقل مند کمانڈر وہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے ایک سے زیادہ محاذ آ جائیں تو پھر وہ پرائرٹائز کرتا ہے، ترجیحات اپنی ہیں ان کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے. تو اپنی ترجیحات کو وہ درست کر کے 1 بائی 1 جو کہتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائیں. آپ مثالیں تو دیتے رہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ آپ نے گہرائی میں جا کے کہاں اور کتنا پڑھا ہے، لیکن کسی وقت فرصت ملے تو نیلسن منڈیلا صاحب کی 27 سالہ جو جدوجہد ہے اس پہ بھی غور کر لیں. ملائیشیا کے جو مہاتیر محمد صاحب تھے، جب وہ 1981 میں برصدر اقتدار آئے اور 2003 ان کو 22 سال لگے اپنے ملک کے معاملات کو درست کرنے کے لیے. اسی طرح یہ طیب اردگان صاحب ہیں، یہ پہلے میئر تھے جب استنبول کے، تو ان کے جو خیالات تھے وہ عجیب و غریب تھے اور ان کو پھر ہٹا دیا گیا اور لوگ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے. پھر ان کو اس چیز کا احساس ہوا اور پھر انہوں نے جب 2001 میں اپنی رویہ بدلا اور اپنے آپ کو ایک ماڈریٹ قسم کا سیاستدان بنا کے پیش کیا تو آپ کے سامنے ان کی کامیابیاں. تو آپ اس طریقے پہ یہ جو کامیاب مملکتوں کے کامیاب حکمران گزرے ہیں ان کی کسی وقت بیوگرافی یا ہسٹری پڑھ لیا کریں اور ان سے آپ سبق حاصل کریں کہ وہ کس طریقے سے چلتے تھے. یہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے اگر انسان دوسروں کی مثالیں پڑھ کے ان پر عمل کرے، وہ جو کامیاب لوگ ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں، میں تو 20 سال یا 30 سال کی مزید سٹرگل نہیں کر سکتا، میں تو پہلے ہی 22 سال سے کر رہا ہوں. درست ہے، لیکن آپ ایک سمت تو متعین کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور اس میں کم از کم جو ابتدائی کام ہے وہ تو شروع کر سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح آپ اپنا جانشین جو ہے وہ تیار کرنا شروع کریں، لیکن اس میں دھیان رہے کہ ایک متوازن مزاج قسم کا جانشین جو بے شک زیادہ عمر کا نہ ہو، تو اس کو ٹریننگ دینی شروع کر دیں. کیونکہ اگر مقصد آپ کا اس ملک کی بہتری ہے تو ضروری نہیں سارے کام آپ اپنی زندگی میں ہی کر دیں، لیکن آپ ایک روایت سی ڈال سکتے ہیں یا ایک مثال پیش کر سکتے ہیں یا اپنا ایک مشن بنا سکتے ہیں، اور جو پھر کوئی آپ کا جانشین ہو وہ اس مشن کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو واقعی کوئی مشن جنہوں نے اچیو کرنا ہوتا ہے، یا وہ اپنے
اس کام میں یا مقصد میں سنجیدہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ سنجیدہ ہیں، جیسے آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی میں جب نہیں بھی تھا سیاست میں تب سے میرا یہ مطمع نظر ہے کہ میں نے اپنے ملک کے عوام کو بلند کرنا ہے، خوددار ملک بنانا ہے، تو اس سمت میں جو ہے وہ آپ درست طریقے جو ہیں ان کو استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اب ہمارے جیسے لوگ تو آپ کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں، اور یہ مشورہ بھی اس بنا پہ دیا جاتا ہے کہ وطن سے محبت ہے اس لیے، اور آپ میں چند ایک خصوصیات ہیں جو کہ موجودہ جو لاٹ ہے، اپنا لاٹ کہتے ہیں جو سیاسی لیڈران کی، تو اس میں آپ بہرحال کچھ ایسی خصوصیات رکھتے ہیں کہ جس پہ عوام نے کچھ اعتماد کرنا شروع کر دیا اور ان کو کوئی امید کی کرن آپ میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ مشورے نہیں مانے تو آپ کا مسئلہ ہے، جاتے جاتے ایک لائٹ موڈ میں بات کر دیتا ہوں، اور اس کا میں تجربہ بھی رکھتا ہوں کہ ہماری کچھ ایجنسیاں ہیں، ایجنسیاں کہہ لیں، تو ان کے نا جو ایک خاص مخصوص جگہ ہوتی ہے اس کو عقوبت خانہ کہتے ہیں، تو وہاں پہ نا انہوں نے ایک چمڑے کا، اس کو آسانی سے سمجھ لیں کے لیے آپ لتر لٹکایا ہوتا ہے جو کہ ہر وقت تیل میں بھگویا ہوتا ہے، اور اس لتر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے آجا بالما تیرا انتظار، اور جب وہ پہلا لتر پڑھتا ہے نا تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے تو کسی حد تک اس کی چونچاں نکلتی ہے، لیکن جب تیسرا پڑھتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تو داڑے ہی مارتا ہے انسان۔ شہباز گل صاحب کے ساتھ یہ وہ کر چکے ہیں، اور اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کمبل پریڈ۔ پوری باڈی کو کمبلوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور پھر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک جب وہ دھکے دے کے یا ٹھڈے مار کے وہ 10 چکر لگوائے جاتے ہیں، اندر جو لپٹا ہوا انسان ہوتا ہے اس کی جسم پہ کوئی نشان نہیں آتا، لیکن جب اس کو آپ باہر نکالتے ہیں تو وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے مرنے والا ہے۔ تو اب یہ ملک ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سسٹم ہے اس وقت کہ جس کا ڈنڈا ہے اس کا سنڈا ہے، تو اگر تو آپ طریقے سے جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کر کے کوئی مناسب طریقے سے اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہی بہتر ہے، ورنہ یہ جو مثال دی ہے یہ ناممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کے ایک چیف آف سٹاف پہ یہ حرکت کی جا سکتی ہے تو 3 دن کی آپ کی بیل ہے، کل کا دن گزر گیا، آج کا گزر گیا، پرسوں کیا ہوتا ہے، تو ضروری نہیں دکھ ہوگا ساروں کو کہ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک کریں، لیکن پھر کہا ہے کہ جب سسٹم کینسر زدہ ہو، اور وہ سسٹم اس وقت کہہ رہا ہے کہ جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا، اور اس میں کوئی تمیز نہیں پھر کی جاتی، تو بجائے اس کے کہ وہ عقوبت خانے میں جانا پڑے اور پھر کچھ باتیں سمجھ آئیں، تو اس سے پہلے ہی یہ سارا کچھ اگر ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو کوئی ایسا رستہ درمیانی نکالیں۔ اعتزاز حسن کا مشورہ بھی برا نہیں تھا، دوبارہ اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں، باقی آپ کی مرضی۔